अस्सलाम वालेकुम नादरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नादरीन, 27वीं आईनी तरमीम की सेनेट ने आज मंजूरी दे दी है और जो नंबर गेम के हवाले से हुकूमत को परेशानी थी कि सेनेट के अंदर नंबर गेम कैसे मुकम्मल होगा, उस हवाले से हमने देखा कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब के अलील होने के बायस हुकूमत को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फिर नेशनल पार्टी जिनके साथ हुकूमत के पहले राब्ते थे और इम्कान था कि वो 27वीं आईनी तरमीम को सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे, लेकिन उन्होंने भी इनकार कर दिया, जिसके बाद हुकूमत को 2 मज़ीद वोट दरकार थे। और हमने देखा कि फिर अपोजिशन की जानिब से JUIF के सेनेटर अहमद खान साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह अब्दू साहब ने 27वीं आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ दिया, उसको सपोर्ट किया और सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली है। अब इसके जो असरात हैं, जो अदलिया के हवाले से बात हो रही है, जो अपोजिशन जमातों की हिकमत अमली के हवाले से बात हो रही है, फिर जो नेशनल पार्टी के साथ हुकूमत की बातचीत चली, मामला अब कैसे आगे बढ़ेंगे। सेनेटर जान मोहम्मद बुलेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे, जिनसे हुकूमत मुसलसल राब्ता करके हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मालिक बलोच साहब के साथ जब मुलाकात हुई तो पार्टी ने यह फैसला किया कि वो 27वीं आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे और वोट नहीं करेंगे। जान मोहम्मद बुलेदी साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि हमने देखा कि नेशनल पार्टी के साथ बातचीत हो रही थी हुकूमत की और राब्ते भी हुए, कल मालिक बलोच साहब के साथ मुलाकात भी हुई। पहले तो इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि नेशनल पार्टी 27वीं आईनी तरमीम को सपोर्ट करेगी, लेकिन सूरत हाल कैसे तब्दील हुई या किस तरह फैसला करना पड़ा नेशनल पार्टी को? पाकिस्तान शहबाज शरीफ के कहने पे कल रात राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी, वजीर आला बलूचिस्तान की पूरी टीम जो है वो यहाँ से इस्लामाबाद से क्वेटा से तुर्क चली गई ना। तो वहाँ उनकी मीटिंग थी डॉक्टर मालिक से, हम भी साथ थे इनके, क्योंकि वो पहले हमारे पास आए थे। हमने कहा था कि ये पार्टी का फैसला है और पार्टी जो फैसला करेगी, अगर पार्टी ने ये पोजीशन दी कि वो 27वीं आईनी तरमीम को वोट करेंगे तो हम वोट करेंगे। अगर पार्टी ने ये फैसला कर लिया कि हम 27वीं आईनी तरमीम को वोट नहीं करेंगे तो हमारा जो फैसला होगा वो पार्टी। तो इस पर हम चले गए थे वहाँ डॉक्टर मालिक के पास। रात का खाना भी पूरी टीम ने डॉक्टर मालिक के पास खाई। तो उसके बाद उन्होंने अपने दोस्तों से, जो पूरी पार्टी है, मरकजी कमेटी है, उनसे मशावरत के सुबह फिर ये फैसला दिया कि पार्टी जो है लेगी और हम इसको जो है सपोर्ट नहीं करेंगे। क्योंकि पार्टी का फैसला था, तो मैं पार्टी का सेनेटर हूँ और एक कमिटेड सियासी कारकुन हूँ, तो मैंने उसी पे अमल दरामद करते हुए 27वीं आईनी तरमीम को नहीं किया। अच्छा, लेकिन बुलेदी साहब, ये जो 26वीं आईनी तरमीम हुई, आपको इल्म है कि उस वक्त भी कहा गया कि कुछ अराकीन के ऊपर दबाव है, कुछ इस तरह का माहौल है। अब भी सेनेटर सैफुल्लाह अब्दू साहब ने और सेनेटर अहमद खान ने भी वोट किया है, तो आप इस माहौल को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, हम समझते हैं कि एक तो समझ में नहीं आ रहा, पाकिस्तान को 80 साल होने को है, पाकिस्तान की आइन में तरमीम पे तरमीम का सिलसिला है, वो बंद नहीं हो रहा है। हालांकि जो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो कमियां थी वो 18वीं तरमीम में पूरे हुए। मैं नहीं समझता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट्स में मजीद तरमीम की कोई जरूरत है। अगर मेरी भी आप तरमीम करेंगे, मैं समझता हूँ जो आइन की जो तकद्दुस है वो मजीद कमजोर तर होता जा रहा है। जिस तरह 26वीं में हुआ, अभी 27वीं, इसके बाद पता नहीं इनके ज़हन में 28वीं। तो ये सिलसिला है, वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको कमजोर तर कर रहे हैं, जो सूबों के राइट्स है उनको कम से कम तर कर रहे हैं। इस तरह की एक सूरत जो हमारे सामने आ रही थी, तो पार्टी ने ये फैसला किया कि ये जो सिलसिला शुरू है तो इसका कोई इख्तिताम तो नहीं है ना। ये आइन को ठीक से आइन पे अमल दरामद कर रहे हैं, ना इस पे काम हो रहा है। जो राइट है और जो सूबों को ऑलरेडी 18वीं तरमीम में मिले हैं, जाके पहले ही से आइन में उनको जो है तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। रोज पर रोज आप देखें ये जो मौजूदा हुकूमत है नीच को छेड़। ठीक है, लेकिन बुलेदी साहब, ये जो आपके साथ बातचीत हो रही थी हुकूमत की या मालिक साहब के साथ मुलाकात हुई, क्या हुकूमत की तरफ से कोई पेशकश भी थी सर? नहीं,
کے تو خیر ہم پولیٹیکل لوگ ہیں اور ہماری دیکھیں مسلم لیگ کے ساتھ ایک اچھا ورکنگ ریلیشن ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اچھا ورکنگ ریلیشن ہے. یہ دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, ان کے ساتھ پارٹی کے ساتھ ان کی قیادت کے ساتھ ہمارا ایک احترام کا اور بالکل رشتہ موجود ہے. وہ رشتہ اپنی جگہ, لیکن ہماری ان کے ساتھ اسی طرح ایک امپریشن بھی بنتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ بنیادی طور پر ہم جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان کی, تینوں سیاسی جماعتیں پی ٹی آئی سمیت, ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس ملک کے آئین میں یا نظام کو بہتر کرنے میں ان کا بڑا رول ہو سکتا ہے. اسی لیے ہم ان کی قیادت کو بھی احترام سے دیکھتے ہیں. انہوں نے کوئی ایسی پیشکش نہیں کی اور نہ ہم نے کوئی مطالبہ کیا. ہمارا تو سمپلی یہ تھا کہ یہ جو 73 کا آئین ہے, ہم سمجھتے ہیں اس کو روزانہ اس میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن بلدی صاحب یہ 27ویں آئینی ترمیم جیسے پہلے تنقید ہو رہی تھی, آپ کو سر اس کے اثرات کیا نظر آ رہے ہیں, مستقبل میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ سلسلہ یہی رکنے والا ہے, ایک تو رکنے والا نہیں ہے. دیکھیں کورٹس ہیں یا آپ نے دیکھا مقننہ ہے, اور خاص طور پر دیکھیں آپ یہاں کا عدلیہ ہے, یہاں کا جو ہے بیوروکریٹک سسٹم ہے, یہاں کا سیول ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے نا, یہ روز ب روز ہم ان کو طاقتور کرتے جا رہے ہیں, بجائے یہ کہ اس ملک میں سیاسی پارٹیاں طاقتور ہو, طاقتور ہو, اور یہاں کی جو ہے حکومتیں طاقتور ہو اور وہ عوام کو ڈیلیور کریں. تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ ان اداروں کو مزید جو ہے تقویت دے رہے ہیں, اور ان کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے عدلیہ نے کیا کچھ نہیں کیا ہے. لیکن سینیٹر صاحب, یہ جو ہمیشہ ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے بات ہوتی ہے, جو اپوزیشن کے اراکین توڑے جاتے ہیں, آج بھی اسی طرح ہی ہوا کہ سینیٹر سیف اللہ عبدو صاحب نے اور سینیٹر احمد خان صاحب نے بھی ووٹ کیا. اس روایت کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں بطور سینئر سیاستدان؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ تو ایک پولیٹیکل روایت ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ جس پارٹی میں ہیں آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. آپ کو اسی پارٹی میں بیٹھ کر جو مینڈیٹ آپ کو دیا گیا ہے یا پارٹی نے آپ پہ جو اعتماد کی ہے, لیڈرشپ نے آپ پر جو اعتماد کی ہے, آپ کو اس پہ پورا اترنا ہوگا. یہ جو ہارس ٹریڈنگ کا سلسلہ ہے نا, اس کے بڑے منفی نتائج ہوتے ہیں. آج اگر کسی پیپلز دوسری پارٹیوں سے یہ سلسلہ کیا تو کل دیکھیں ایک سلسلہ ہے, اور آپ دیکھیں ایک ممبر توڑا گیا ہے جے یو آئی سے, کتنی بری بات ہے. جے یو آئی پوری پی ڈی ایم اے کی اسٹرگل میں آج اگر مسلم لیگ بیٹھی ہے یا پیپلز پارٹی بیٹھی ہے, یہ تو ہم سب اتحادی رہے ہیں نا. اتنی بڑی سیاسی ہم نے جدوجہد کی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا, تو اس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل. چلیں, بہت شکریہ جان محمد بلیزی صاحب وقت نکالنے کا. ناظرین, جان محمد بلیزی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد اختیار ولی خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, سینیٹر جان محمد بلیزی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, جن سے حکومت نے رابطہ کیا تھا. معاملات جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکے. پہلے ابتدائی طور پر یہ امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ نیشنل پارٹی حکومت کو ووٹ کرے گی, اور انہوں نے ووٹ نہیں دیا. اس کے بعد ہی یہ ایک حکمت عملی حکومت کے سامنے آئی کہ ایک ووٹ پی ٹی آئی اور ایک جے یو آئی ایف سے لیا گیا. اختیار ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے گفتگو کریں گے. اختیار صاحب, بہت شکریہ وقت نکالنے کا. سر, 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری, 2 اپوزیشن کے جو سینیٹرز ہیں انہوں نے بھی حکومت کو ووٹ دیا. آپ کیا اثرات دیکھ رہے ہیں؟ جو لائف ٹائم استثناء کی بات ہو رہی ہے, عدلیہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نادر گرمانی صاحب. دیکھیں, لائف ٹائم جو استثناء ہے تو وہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہے انہوں نے لے لیے ہیں, اور قانون وہ بننے جا رہا ہے. تو اس کا پریسیڈنٹ موجود ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ دنیا میں پاکستان کوئی پہلا ملک ہوگا کہ جس کے پاس یہ استثناء آ گیا ہے اس کے پریزیڈنٹ کے پاس. اور پریزیڈنٹ کا جو آفس ہے وہ اس کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے معاملات میں, یہ بھی آپ کو پتہ ہے. بڑی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ملک کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے, اور چیف ایگزیکٹو نے خود, حالانکہ the content was not the part of the draft that the Prime Minister is going to take any immunity, but he refused. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں تو he is the main of excellence.
اور انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کو ریفیوز کیا کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اینی ٹائپ آف امیونٹی, میں عوام کے سامنے جواب دہ ہی مجھے اپنا آپ اچھا لگتا ہے. تو میرے خیال میں جو پریزیڈنٹ نے لیا وہ بھی کوئی قباحت نہیں ہے, اور جو پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف نے کیا وہ بھی قابل تعریف ہے. اختیار ولی خان صاحب, اب جو حکومت کے اوپر تنقید ہو رہی ہے یا سیاسی جماعتوں کے اوپر تنقید ہو رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کا جو ایک نیریٹو رہا تھا جو سویلین سپرمیسی کے حوالے سے, وہ سول سپرمیسی آپ کی نظر میں کہاں ہے؟ یہ جو ایک تنقید ہو رہی ہے کہ آپ اس نیریٹو سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. سویلین سپرمیسی کے لیے تو جتنی فائٹ ہم نے کی تھی چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرنے کے بعد, پھر ہم نے اس کو پروف بھی کیا. ہم آلموسٹ فوج کو بیرکس اور بارڈرز تک چھوڑ کر آ گئے, لیکن ایک تیسری قوت, یہ تیسری قوت کا اللہ ہی حافظ ہو, تیسری قوت اس کے بڑے زبانی لفظ نکلتے ہیں. بہرحال میں تیسری قوت ایک پولیٹیکل پارٹی کی بات کر رہا ہوں جس کو لانچ کیا گیا, جس کو سپورٹ کیا گیا, جس کو فنڈ کیا گیا, جس کو آپ کہیں کہ چاروں شانے جو ہے اس کو ہر طرف سے اس کو سپورٹ ملی جا رہی تھی. سپریم کورٹ کیا, ہائی کورٹس کیا, جوڈیشری کیا, فوج کیا, آئی ایس آئی کیا, ساری دنیا اچھا ادھر ادھر سے اس کو سپورٹیں مل رہی تھی. تو اس کا پھر ہم نے حال بھی دیکھا کہ اس کا پھر کیا ہوا. وہ تیسری قوت جو تھی اس نے تو ستیہ ناش کر دیا جمہوریت کا. آئے تھے اس بات کہنے پر, ابھی ان کو اقتدار سے نکلنے کے بعد بڑی سول سپرمیسی ان کی جاگ اٹھی ہے. اقتدار سے نکلنے کے بعد بڑے یہ جمہوریت کے چیمپئن بن گئے ہیں. جب یہ حکومت میں تھے اس وقت تو میرے خیال میں نیلسن منڈیلا, خان عبدالغفار خان, قائد اعظم چے گویرا اور سب جتنے انقلابی لیڈر ہیں سب کی روحیں تڑپ رہی تھی. اچھا, لیکن خان صاحب ابھی 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری ہوئی, ابھی اس سے پہلے ہی جب یہ پارلیمنٹ کے اندر معاملہ تھا تو فیصل واوڈا صاحب کا ایک بیان جو میڈیا پہ چل رہا تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم تو منظور ہو گئی, اب مجھ سے 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بات کریں. اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ اور یہ جو امپریشن دیا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ کی مدت بڑھے گی اور اس طرح, کیا یہ بھی کارڈ پہ ہے؟ میں ایک سیاسی کارکن ہوں جی, اور فیصل واوڈا صاحب جو ہیں تو وہ اپنی باتوں کی خود ہی ذمہ دار ہوتے ہیں. جو چیز لانچ نہیں ہوئی ہے, جس چیز کا کوئی ڈرافٹ نہیں ہے, جس چیز کا بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے, ابھی 27 ہو رہی ہے اور 28ویں بھی بات کہہ رہے ہیں, ایک بات ہے, نو کامنٹس. لیکن اختیار ولی خان صاحب ساتھ ہی ایک امپریشن اور ایک تنقید یہ بھی ہے کہ ہمیشہ مسلم لیگ نون کا, میاں نواز شریف صاحب کا ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے ایک بڑا واضح موقف رہا ہے. لیکن آج جو 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کا معاملہ تھا آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پر پی ٹی آئی کے سینیٹر سیف اللہ عبدو صاحب نے اور جے یو آئی ایف کے سینیٹر احمد خان صاحب نے بھی ووٹ دیا ہے, تو آپ اس عمل کو درست سمجھتے ہیں؟ 2018 سے لے کر 2022 تک جو پیریڈ اس میں ہونا چاہیے پھر. اور جو لوگ یہاں پر تو اس وقت ایسے سینیٹرز بیٹھے ہیں جن کو آپ آزاد بھی کہہ سکتے ہیں, اور جو عمران خان کی پارٹی کے لوگ ہیں وہ ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے. کوئی جو ہے عمران خان کے بال بنا کر سینیٹر بنا ہے, کوئی جو ہے تو اس کو تحفے تحائف دے کے بنا ہے, کوئی پیسے دے کر بنا ہے, کوئی اے ٹی ایم بن کے بنا ہے, کوئی اسمگلنگ کرتے ہوئے بنا ہے. تو وہ چھوڑ دیں جی ان لوگوں وہ باتیں. میرے خیال میں سینیٹر اور اگر وہ کوئی ووٹ دیتا ہے تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, سپورٹ کرنی چاہیے ایسی چیزوں کی. اور ماضی کا جو عمران خان کے دور کا ایک نیریٹو ہوا کرتا تھا کہ ضمیر کی آواز بھی کچھ چیز ہوتی ہے, فی الحال اسی پہ اکتفا کر لیتے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب صادق سنجرانی صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد تھی اور اس میں آپ کے 14 سینیٹرز, اس وقت کی جو اپوزیشن تھی ان کے کم ہوئے تھے, تو آپ نے ان سینیٹرز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ بھی کیا تھا, اس کی مذمت بھی کی تھی عمل کی, اور اس کو ہارس ٹریڈنگ بھی قرار دیا تھا. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ آج جن 2 سینیٹرز نے ووٹ کیا ہے وہ درست عمل ہے, وہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہے؟ ہمارا تو یہ سینٹ اور یہ سسٹم ہمارا بڑا مقروض ہے. ہم نے تو ان گناہوں کی سزائیں کاٹی ہے جو ہمارے فرشتوں نے بھی نہیں کیے تھے. ہم نے تو ان جرموں کی سزا کاٹی ہے جو شاید کبھی ہمارے شیطان نے بھی نہیں کیے تھے. تو چھوڑ دیجئے صادق سنجرانی والی کہانی, ہمیں یاد ہے, بہت کچھ یاد ہے ہمارے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا. وہ باتیں غلط تھی, عجیب چیزیں تھی. بہرحال اس وقت ہم ایک نادر گمانی صاحب, ہم
اس وقت ایک ٹرانزیشن پیریڈ سے گزر رہے ہیں. آپ بربادی سے آبادی کی طرف جا رہے ہیں. آپ مقروض پوزیشن سے ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں. جی آپ ڈپلومیٹیکلی آئسولیشن سے اس وقت ایک بہترین ڈپلومیسی کی طرف پہنچ چکے ہیں, اور ابھی مزید مائلز ٹو گو کہ آج آپ کے پاس چائنا اور امریکہ ایک ساتھ ہے, ایران اور سعودیہ ایک ساتھ ہے, آذربائیجان کیا, ترکی کیا, یو نیم اٹ, یو اے ای کیا, قطر کیا, آج ان کے پارلیمنٹ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. تو یہ وقت بھی گزر جائے گا. اب یہ جو سفر آپ کا ہے نا, ہم 4.25 سال 2018 میں جو انقلابی حکومت آئی تھی, 4.25 سال ہماری وقت کی گڑیاں, ترقی اور خوشحالی کی گڑیاں, اور ہماری خود مختاری کی گڑی وہ الٹی گھوم رہی تھی. اب الحمدللہ ہم کلاک وائز چلنے لگ گئے ہیں, and we are moving in the right direction. انشاءاللہ the things will happen good, اور اس کے نتائج ان کو اچھے سننے کو دیکھنے کو ملیں گے. چلیں ٹھیک ہے اختیار ولی خان صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ناظرین, اختیار ولی خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, جو حکومت کا موقف تھا, جو سینٹ کے اندر 2 اپوزیشن اراکین نے ووٹ دیا, اس حوالے سے بھی اختیار ولی خان صاحب نے کہا کہ سینیٹر ہوتا ہے, اگر انہوں نے ووٹ دیا ہے تو درست ہے اور ایسی چیزوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پی ٹی آئی کا موقف جاننے کی کوشش کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. اس وقت سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کریں گے. سینیٹر صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. آج 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری, آپ کا احتجاج, آپ کے تحفظات, لیکن ہم نے دیکھا کہ سر JUIF کے ایک سینیٹر نے حکومت کو سپورٹ کیا, اس ترمیم کو سپورٹ کیا اور ووٹ دیا. یہ ماضی میں بھی رہا ہے. آپ اس عمل کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اور آگے کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے؟ ووٹ ایک قومی امانت ہے, اور رائٹ فرام انڈیویجول ووٹ, اور پھر اس کے بعد اوپر آ کے بھی یہ ووٹ امانت ہی رہتی ہے, اور قوم کے ساتھ ساتھ یہ پارٹی کی بھی امانت ہوتی ہے. اس امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے, جو کہ آج ایک ووٹ کے حوالے سے خیانت ہوئی ہے. تو انفارچونیٹ, اور کیا کہہ سکتا ہوں اس میں. آگے جا کے پھر پارٹی اس کو یقیناً دیکھے گی اور کیا کیا جا سکتا ہے اس پہ, اس کو بالکل اس کو دیکھا جائے گا آگے. لیکن سینیٹر صاحب, یہ سر سینٹ کے اندر کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے, آپ کے علم میں ہے اور مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ پہلے بھی 14 سینیٹر کم ہوئے اور اس طرح کا عمل ہم دیکھتے رہے ہیں, لیکن اس طرح کی کوئی کارروائی جو ہے اس طرح دیکھنے میں نہیں آئی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر ہونا چاہیے تاکہ ایک مثال جو ہے وہ قائم ہو؟ دیکھیں نا, 2 لوگ اس میں برے ہوتے ہیں. ایک ووٹ وہ پارٹی کی خواہش کے بغیر کسی کو دینے والا, اور دوسرا لینے والا. تو دونوں کی طرف برائی جو ہے وہ, اگر میں ووٹ کہیں پہ دیتا ہوں پارٹی پالیسی کے خلاف تو میں بھی غلط, اور کوئی لیتا ہے تو وہ بھی غلط. یہ تو جمہوریت کی اس کے خلاف ہے, منشا کے خلاف, اس میں کہ ووٹ کے اوپر جا کے کوئی اچھا برا کام کر کے اور اس کو جو ہے اس طرح سے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے. ہوتے ہیں کمزور لوگ, ہر پارٹی میں ہوتے ہیں, وہ کمزوریاں ان کی ہوتی ہیں. اور پھر جو پہلے بھی جو نا, پہلے کسی اور کا ووٹ کمزور نکلے تھے, اب ہمارے ووٹ ایک آدھ ووٹ اس طرح سے نکل آئے ہیں. انفارچونیٹ, میں صرف اس کو بدقسمتی کہہ سکتا ہوں. لیکن کامران صاحب, آپ سمجھتے ہیں سر کہ سیاسی جماعتوں جب ٹکٹس دیتے ہیں یا جب ان کو منتخب کرواتے ہیں تو اس عمل کو بھی دیکھنا چاہیے, یا سیاسی جماعتوں سے بھی بہت سی جگہوں پہ غلطیاں ہو رہی ہیں؟ دیکھیے نا, میرے دین ایمان کا سیاسی جماعت کیسے جو نا اس کو گیج کرے گی. یہ کہیں نہ کہیں پہ تو جو نا غلطی ہو بھی جاتی ہے. اگر اب 7 سینیٹر ہیں, 7 میں سے ایک غلطی ہو گئی تو اس میں جو ہے اس کی پرسنٹیج نکال لیجیے, اتنی غلطی کا چانس تو نکل ہی آتا ہے. لیکن کامران صاحب, معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آپ اوور آل سر کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں عدلیہ کے حوالے سے یا سیاسی ماحول اس 27ویں آئینی ترمیم کے؟ دیکھیے, سیاسی ماحول کو بھی برباد کیا گیا ہے. ہمارا تو JUI کا ایک دورہ گلا بھی ہے. ایک تو باقی جو کچھ ہوا اس ملک کے ساتھ, جو کچھ کیا گیا, جو عدلیہ کے ساتھ کیا گیا, جو دستور کے ساتھ کیا گیا,
مگر ہمارے ساتھ ایک جنٹلمین کمٹمنٹ موجود تھی. 26 امینڈمنٹ کے وقت جو ہے نا وہ ہم نے بہت ساری چیزیں اس میں سے نکلوا دی تھی جو اس کو دوبارہ ری لانچ کیا گیا. صحیح. تو جب اس طرح سے ری لانچنگ ہوتی ہے چیزوں کی، اس کا مطلب یہ کہ کل یہ سیاسی اعتماد جو ہم نے کیا تھا وہ غلط کیا تھا. ہم یہ فیل کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا، اور اس دھوکے کے بعد آپ کے اوپر جو نا آپ کی زبان کے اوپر کوئی دوبارہ اعتبار کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ سوال یہ ہے. سر دوبارہ تیار ہوں گے آپ؟ یہ سوال ہے نا، یہ آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، ملک قوم کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں. ہم تو تیار نہیں ہوں گے، مگر بہرحال کوئی ایک دوسرے پہ اعتبار کر سکے گا. اعتبار کیا جاتا ہے اس معاشرے میں، اعتبار کر کے جو ہے ایون رشتے ناطے بھی کیے جاتے ہیں. مگر یہاں پہ جو نا اگر اس طرح سے جو نا وہ دھوکے شروع ہو جائیں کہ آپ جو ہے نا کسی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو جو ہے نا آج آپ کو اگر ضرورت ہے اور آپ اس کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کر کے اور پھر معاملے کو اس گن کو ٹپا لیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ اگلا جب آپ کے پاس کوئی اور جو ہے نا مینجمنٹ ہو جائے تو پھر اس مینجمنٹ کے تحت جو ہے نا پھر اگلا کام کر لیں. کل پھر ایک نئی مینجمنٹ ہو گئی تو پھر جو پارٹیاں آج چاہ رہی ہیں یہ بھی مائنس ہو جائیں گی. چلیں ٹھیک ہے کامران صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ناظرین سے کامران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر ایک مختصر سا ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی ایوان کے اندر اسٹریٹجی تھی یا جو ان کے سینیٹر کی جانب سے ووٹ دینے کا معاملہ ہے، اسی پر ہم گفتگو کرتے ہیں. نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعیم صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پہلے بھی تنقید ہوتی رہی، پہلے بھی کچھ اراکین کے نام سامنے آتے رہے، لیکن آج آپ نے دیکھا کہ آپ ہی کے ایک سینیٹر نے حکومت کو سپورٹ کیا. اب کیا اسٹریٹجی ہے، کیا آپ کرنے جا رہے ہیں؟ بہت شکریہ، بڑی نوازش، آپ نے موقع دیا جی نادر گرمانی صاحب. دیکھیں، سب سے پہلی بات جو آپ نے سوال کیا میں اس کا جواب دے دوں گا اور مزید میں گفتگو کرنا چاہوں گا. جس کے بارے میں آپ نے بات کی کہ آپ کے سیف صاحب جو ہیں وہ چھوڑ کر چلے گئے اور انہوں نے ووٹ دے دیا، یہ آپ نے صورتحال جب 26ویں ترمیم آئی تھی اس وقت بھی دیکھی ہوگی. اور پاکستان کے اندر یہی المیہ ہے کہ یہاں ایسی پارلیمنٹ بٹھائی جاتی ہے جس کو عوام نے اختیار نہیں دیا، اور پھر وہ اپنی مرضی سے، یعنی عوام نے جب آپ کو مسترد کر دیا تو پھر آپ کو عوام کے فیصلے کرنے کا تو کوئی اختیار نہیں. اس جھوٹ کے نظام کو کنٹینیو کرنے کے لیے آپ ساری چیزیں کی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب سیف اللہ صاحب کو جس طرح سے بھی کیا گیا، مجبور کیا گیا، اٹھایا گیا، یا جو بھی طریقہ کار کیا گیا، پیسے دیے گئے، تو کیا یہ عمل درست ہے کہ کسی اور پارٹی کی کسی بھی سینیٹر کو یا نیشنل اسمبلی کے ممبر کو آپ اٹھا کے کوئی بھی ایسی ترمیم جو کہ پاکستان کے خلاف ہو؟ یہ میں کہوں گا کہ یہ پاکستان کے خلاف ہے، کیونکہ اس میں آپ نے عدلیہ کو ایک تو کر دیا ایگزیکٹو کے تابع، دوسرا آپ نے کچھ لوگوں کو اس طرح کے اختیارات دے دیے کہ اب وہ بے شک کسی بندے کو گولی مار دیں تو آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں ان کا ووٹ وہ تو اب جواب عوام کی عدالت میں بھی خود دے ہوں گے کہ کیا معاملہ ہوا، اور پارٹی بھی اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ جو طریقہ کار ہے اڈاپٹ کرے گی. لیکن دوسری یہ چیز ہے کہ دیکھیں، انہوں نے آئین کے اندر تبدیلی کی. اس آئین کے اندر تبدیلی کے اندر انہوں نے یہ شک ڈالی کہ اگر کوئی شخص کسی پارٹی کا ممبر ہے اور وہ کسی اور پارٹی میں جانا چاہے تو وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوگا، اس کی سیٹ خالی نہیں ہوگی، اس کے اوپر کوئی عذر نہیں ہے. پہلے یہ تھا کہ کوئی اگر کسی اور پارٹی میں جاتا ہے اس پارٹی کی مرضی کے بغیر تو ظاہری بات ہے اس کے خلاف ایک قانون موجود تھا، ایکشن موجود تھا، لیکن اب وہ سارے ایکشن ختم ہو گئے. لیکن آپ کے ساتھ سیف صاحب نے کوئی رابطہ کیا، کوئی بتایا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کوئی رابطہ کر رہا ہے حکومت کی طرف سے یا کچھ؟ نہیں، جانے والے جو ہے نا وہ پھر اچانک سے نمودار ہوتے ہیں. وہ رابطے شابطے بتاتے ہوتے تو پھر ڈیفینیٹلی ان کو روک لیا جاتا، طریقہ کار کو اڈاپٹ کر لیا جاتا. دیکھیں، ہر ایک پہ فرض ہے. اب دیکھیں میمبرز ہیں نیشنل اسمبلی کے، آپ نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا، ہر ایک پہ فرض تھا کہ وہ اس کے اندر اپنا کھڑے رہتے. لیکن جس طرح سے بھی ان پہ دباؤ تھا، اٹھایا گیا، پیسے دیے گئے، جو بھی طریقہ کار کیا گیا، انہوں نے غلط کیا. اور جنہوں نے کروایا، جو پیچھے تھے، ہینڈلر تھے، مین تو ان کی غلطی ہے نا جو اس پاکستان کے آئین کو ختم کر رہے ہیں. یہ تو 1 2 مورے ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، آپ اٹھا کے آپ اس میں شامل کروا رہے ہیں. لیکن نعیم صاحب، 26ویں آئینی ترمیم ہو یا 27ویں آئینی ترمیم، پی ٹی آئی نے کیا سیکھا ہے؟ آپ کا ہوم ورک مکمل ہے کہ کتنے آپ کے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ ناظر صاحب، ہم نے جو سیکھا ہے، ہم نے یہی سیکھا ہے کہ ہم نے نعرہ یہ بلند کیے رکھنا ہے کہ حق جو ہے وہ انشاءاللہ جیتے گا. حق کی آواز بلند کر باطل کے سامنے جھکنا نہیں ہے، اور جتنا مرضی کوئی طاقتور بنتا جائے آئین کے اندر ترمیمیں کر کے. بیسیکلی تو خوف عمران خان کا ہے نا، عمران خان کے خوف کی وجہ سے یہ ترمیمیں کی جا رہی ہیں، ادروائز تو کوئی اور ڈر نہیں ہے. وہی ڈر ہے کہ وہ کہیں باہر نہ آئے، اور باہر آئے گا تو پھر کارروائی نہ ہمارے اوپر کر دے جو ظلم کیا ہے.
تو اس خوف کی وجہ سے, عمران خان کے خوف کی وجہ سے آپ کو 27ویں ترمیم اور اس کے بعد فیصل وارڈا صاحب کہتے ہیں جو کہ وہ کیا کہتے ہیں جی کہ مخصوص طبقے کے جو ہیں وہ سینیٹر ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی کہ 28ویں بھی ہو سکتی ہے. تو انہوں نے آئین کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کا آئین بنا, اس آئین کے اندر یہ تھا کہ لوگوں کے بنیادی حقوق تمام ان کی پروٹیکشن ہوگی, کیا طریقہ کار ہوگا لوگوں کے رہنے کا, کیسے قانون ہوگا, عدالتیں ہوں گی, ساری صورتحال. لیکن کوئی آرٹیکل مجھے دکھا دے پاکستان کا جو اس وقت بحال ہو. تمام آرٹیکلز ختم کر دیے گئے ہیں. آئین کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس بنیادی ڈھانچے سے ہٹ کے کوئی اگر ترمیم آپ کرتے ہیں تو اسے کسی جگہ پر ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. اب تو اس طرح کے اختیارات دے دیے گئے ہیں کہ آپ بے شک کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیں, بے شک کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر لیں, بے شک کسی کے ساتھ کوئی ظلم کر لیں, آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, آپ بری ذمہ ہیں, آپ قانون سے اوپر ہیں. صدر آصف زرعی زرداری صاحب کو بھی قانون سے اوپر کر دیا گیا کہ وہ بے شک جو مرضی یہ کریں, گولی مار دیں, یہاں اسٹوڈیو کے اندر بیٹھے ہوئے آپ کو گولی ماریں, مجھے ماریں, ان پہ مقدمہ نہیں بن سکتا. اور اگلی دیکھیں کہ تاحیات جب تک وہ زندہ ہے تب تک ان کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہے. یہ کیسا قانون ہے بھائی؟ اچھا, یعنی ایک شہباز شریف صاحب ایک دن کے لیے صدر پاکستان بنے, مال برائے, جدادیں بنائیں, اور پھر جو ہے بے شک ریٹائر ہو جائیں, ان کو ساری زندگی کوئی پوچھ نہیں سکتا. لیکن نہیں صاحب, اب ملاقاتیں نہیں ہو رہی خان صاحب کے ساتھ عدالتی احکامات کے باوجود, پہلے بھی ملاقات نہیں ہوئی. اب آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی سر 27ویں یعنی ترمیم کے بعد بھی, یا آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی, کس طرح آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں, ہم نے تو صدا بلند کی ہوئی احتجاج کی. ہم قانونی راستے تو اب سارے انہوں نے ایک قسم کے بند کر لی, عدالتیں تو ختم کر دی گئیں, کیونکہ جو جج حق کی بات کر رہے تھے ان کو اب ٹرانسفر کر کے کسی اور عدالت میں پھینک دی جائے گا. اور اس کے اندر یہ بھی قانون بنایا گیا ہے کہ اگر وہ جج انکار کرتا ہے وہاں جانے سے تو اس کے خلاف پھر کاروائی ہوگی, سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجا جائے گا. لیکن اب جو خیبر پختونخوا کے اندر صورتحال ہے, ہم دیکھ رہے تھے کوئی وزیر اعلیٰ صاحب کے خلاف مقدمہ بھی درج ہوا ہے حال ہی میں جو انہوں نے بیان دیا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ سر اس سے کوئی سیاسی استحکام آئے گا, یا کوئی آپ بیٹھ پائیں گے سی ایم صاحب, یا ارادہ ہے حکومت کے ساتھ بیٹھنے کا, معاملات آگے بڑھانے کا؟ نہیں, دیکھیں سی ایم کے پی جو ہے نا وہ عوام کے نمائندے ہیں. یہ جو وفاق والے ہیں نا یہ لندن ڈیل کے نمائندے ہیں, تو لہٰذا لندن ڈیل والے اور عوام کے نمائندوں میں فرق ہے. دوسری یہ چیز کہ ہر حد تک ہم نے کوشش کی ان سے بات کرنے کی, بیٹھنے کی بھی, لیکن بے سود رہا. تیسری یہ چیز ہے جن کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ مسودہ خود لکھ لیں یا اس کی ملاقات کرا دیں وزیر اعلیٰ کی, ان کے ساتھ بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. چوتھی یہ چیز رہ گئی کہ دیکھیں وزیر اعلیٰ کے بیانات کے اوپر مقدمہ درج کیا گیا ہے, جنہوں نے آج تک پاکستان کی تاریخ میں فوج کے اوپر جس طرح سے لفظی یا پریکٹیکلی اداروں کے اوپر حملہ کیا, نیب ہو, سپریم کورٹ ہو, کیا ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی؟ اور جن اداروں کے سربراہوں نے جنہوں نے پاکستان کی عوام کے اوپر جو ظلم کیا, چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہے, چھاپے ہیں, گرفتاریاں ہیں, اغواکاریاں ہیں, پریس کانفرنسز ہیں, الیکشن لوٹا گیا ہے, نشان لیا گیا ہے, مخصوص نشستیں چھینی گئی ہیں, ایک لیڈر کو جیل میں ڈالا گیا ہے, پارٹی کو جیل میں ڈالا گیا ہے, کیا ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یا صرف وزیر اعلیٰ کہ اگر آپ کو اس کے ایک بیان کی اتنی ہوئی ہے, آپ نے جو کیا آپ کو کون پکڑے گا؟ یہ ترمیم وہی ہے کہ ہمیں پکڑ نہ سکے, ڈر ہے صرف کہ ہمیں جو ہے نا وہ دنیا میں کوئی ہاتھ نہ لگا سکے. سختیاں دیکھ رہے ہیں آپ, یہاں کوئی احتجاج کی طرف بھی جا رہے ہیں, اپوزیشن نے تو اعلان کیا ہے. بالکل جی, اب دیکھیں عمران خان صاحب کا حکم ہے کہ تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم جس میں محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ راصف صاحب یہ دونوں ہیں, وہ ان کو اختیار دیا ہے کہ وہ تمام اسٹریٹجی بنائیں گے, اپنائیں گے. تحریک انصاف ظاہری بات ہے ان میں سے ایک ہمارے سیکرٹری جنرل بھی ہیں اسد کیسر صاحب تحریک تحفظ آئین پاکستان کے, تو ہم آن بورڈ ہیں, جو وہ لائے عمل دیں گے آگے لیڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی, ہم ساتھ ہیں. اور انہوں نے گزشتہ یعنی 2 دن پہلے انہوں نے ایک اعلان کیا کہ ہم کل رات سے تحریک, اور رات کو آپ نے دیکھا کہ جس طرح ہر طرف صدا بلند ہوئی کہ اس جو یہ سارا عمل کیا گیا ہے اس کو ہم نہیں مانتے, یہ صبح بے نور کو ہم نہیں مانتے, ہم بالکل اس کے ساتھ اس کے خلاف مزاحمت کریں گے, اور ہر حد تک اپنا اجتماعی طور پر آئینی راستہ اختیار کرتے ہوئے ہم احتجاج کریں. ٹھیک ہے, چلیں نعیم صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. ناظرین, نعیم حیدر پنجاب کی گفتگو آپ نے سنی, اب دیکھیں کہ JUIF یا PTI کی آگے کیا حکمت عملی سامنے آتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.